बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, रहीम यार ख़ान के एक नवाई इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर लाहौर में एक तालीम हासिल करने वाला बच्चा जो कि BCom पार्ट 2 का स्टूडेंट था और 22 साल उसकी उम्र थी, लाहौर से अपने गांव गया हुआ था और वहां पर उसका बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया और वहां लाश जो है वो नहर में बहा दी गई। उसके बाद गांव में एक अजीब मंज़र भी देखने को आया कि लोग बताते हैं जिस तरह के पुराने वक्तों में जब किसी का कत्ल होता था तो एक सुर्ख़ आंधी आती होती थी, वही सुर्ख़ आंधी आई और क्या हुआ और किस तरह ये कत्ल हुआ। इस वक्त उसी मकतूल की खाला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ अस्सलाम। जी, मुझे ये बताएं क्या वाक़या पेश आया था? लाहौर से यहाँ से गया था और उसके बाद उधर जाके एहसान के साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आ गया कि उसको कत्ल कर दिया गया? किन लोगों ने कत्ल किया? उसके बाद पुलिस ने क्या किया? जी, एहसान यहाँ से कोरोना तातीलात की वजह से गांव गया हुआ था, बस्ती वलाना, सादिकाबाद में ये है बस्ती। तो वहाँ पे जो है ये तकरीबन 1 महीना गुज़र चुका था गए हुए, 5 को उसने वापस आना था। तो 4 जून की रात को उसको अगवा किया है और अगवा करके वडेरों ने उसका मर्डर किया है और बाद में उन्होंने लड़की को घर से उठाया, घर से उठा के तो उसका मर्डर किया है। जब एहसान को वो अगवा करने के लिए आए हैं तो आप देखें यहाँ पे सूरत, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी इस इंटरव्यू में, इस चैनल के थ्रू, कि एहसान को बुलाया गया है, एहसान खुद नहीं गया। अगर एहसान खुद जाता तो उसके पास उसकी अपनी मोटरसाइकिल होती, अपनी बाइक पे जाता, घर से जाता। एहसान को जो है ना वो बुलाया गया है। एहसान जब सड़क पे पहुंचा है तो एक लड़का है अमानुल्लाह, उसने वावेला शुरू कर दिया जी, एहसान जो है ना एक लड़की भगा के लेकर जा रहा है, लड़की भगा के लेकर जा रहा है। एहसान को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। साफ ज़रा एकदम से कोई कहना शुरू कर दे कि लड़की लेके जा रहे हैं, जिस तरह से बस्ती का माहौल होता है, सब लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि शोर शराबा हो गया, हर चीज़ हो गई। तो सब जब इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ पे अहमद यार वलाना है, अल्लाह यार वलाना है, असद यार वलाना है, उनके गार्ड हैं, उनके भाई हैं, वो सारे। अब अभी वो बंदा कह ही रहा है कि एहसान लड़की भगा के ले जा रहे हैं और अगले 10 मिनट में वो लोग 3 गाड़ियों पे मुसल्ला हो के पहुँच रहे हैं। तो मतलब वो प्लान थे। अगर रात के 12:30 सब सोए हुए थे, फ़ोन गए, घर से निकलते, गाड़ी निकालते, गार्ड को लेते, घर वालों के लिए तो टाइम तो लगना चाहिए था ना, तो कोई टाइम नहीं लगा। वो 5 से 10 मिनट में वहाँ पे थे और एहसान को जो है ना उन्होंने उठाया कि हम लेकर जाते हैं। अहमद यार ने उसको थप्पड़ भी मारा है, गाड़ी में डलवाया। सब ने कहा जी बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हैं आप, हमें थोड़ा सा बताएं ना। कहता जी लड़की लेकर जा रहा था। सब जो खड़े थे गवाह जितने भी मौजूद हैं हमारे यानी शाहिदीन, उनने कहा जी लड़की किधर है, एहसान तो हमारे सामने है, लड़की कहाँ है। उनने कहा जी गन्ने के खेत में जो है ना वो छुप गई है। ढूंढने ढूंढने के चक्कर में वो एहसान को ले गए, लड़की उनको वहाँ नहीं मिली। फिर इकबाल फार्म हाउस है वहाँ पे उन्होंने बड़ी कोशिश की, ढूंढा इधर उधर, उनसे कहा जी आप लोगों ने छुपा दी है, तो वहाँ नहीं मिली। फिर उसके बाद इन्होंने जो तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक ये है कि पहले जाके एहसान को जो है ना उसका मर्डर कर दिया जाते ही। अगर उन्होंने लड़की वाला मामला होता या कोई और बात होती तो जाते ही मर्डर थोड़े करते, कोई ना कोई बातचीत तो ज़रूर करते। मतलब उनका प्लान था कि जैसे उठाएंगे मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, ना होगा ना हमने वापस करना है। उसके बाद इन्होंने लड़की उठाई है घर से, लड़की को मारा है। एहसान मेरे बच्चे की तो जान पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन लड़की की जान नहीं निकली। उस जिंदा को जो है ना तशद्दुद तो खैर उस पर भी बहुत ज़्यादा किया है, जुल्म तो उसके साथ भी बड़ा किया, बच्ची के साथ, जवान बच्चे थे। तो उसको फिर बांध के, तो इन दोनों को, एहसान को भी बांधा है, तो इनकी लाशें नहर में फेंक दी हैं। तब तक लड़की ज़िंदा थी? लड़की ज़िंदा इस वजह से हमें पता चला कि उसके पेट में पानी जा चुका था, पेट फूल चुका था, क्योंकि मरने वाले को अगर पानी में डाला जाए और वो ना मरा हो, सांस ले रहा हो, तो पानी पेट में जाए तो वो फूल जाता है। तो एहसान का नहीं फूला हुआ था, इसलिए हमें था, ये सबको यही था। और मेडिकल रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम तो खैर अभी नहीं आई रिपोर्ट, लेकिन मेडिकल में यही था कि लड़की जब इन्होंने डाली है तो वो ज़िंदा थी, उसके सांस चल रहे थे। लड़की को भी उन्होंने मार दिया? जो मारने वाले उसके भाई थे, बाप था, कौन लोग थे? और उन्होंने लड़की को भी मार दिया, इसका मतलब है कि एहसान का और लड़की का कोई ताल्लुक़ था? उसके वालिद ने नहीं ना मारा, किसने मारा? वालिद उसका गया हुआ था सिंध,
وہ گھر پہ نہیں تھا. بچی کے بھائی ہیں چھوٹے, ایک بھائی ہے بڑا, اس کو انہوں نے ملایا اپنے ساتھ بعد میں, اور اس کو بھی جھوٹ بولا ہے اور کہ آپ کی بہن جا رہی تھی. پھر اس کا جو والد ہیں قمر الدین, اس کو فون کیا ہے کہ آپ کی بیٹی, حقائق چھپائے ہیں کہ تیش میں آئے, آپ کی بیٹی جا رہی ہے, نکل کے جا رہی تھی تو ہم نے پکڑ لیا, اب کیا کریں. اس نے بھی فون پہ کہا ہے جی مار دیں, ختم کر دیں دونوں کو. پھر انہوں نے دونوں بچوں کو جو ہے نا بعد میں مارا ہے. اور عزت کا وہاں پر تو مسئلہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ, اور جس علاقے کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ تو غیرت کا مسئلہ بنا کے انہوں نے تو کہا ہوگا کہ قتل کر دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ احسان جو ہے, احسان جب یہاں سے گیا ہے, وہاں جب اس کو اٹھایا گیا ہے تو جو دیکھ رہے تھے لوگ, یعنی شاہدین جو لوگ تھے, وہ وہاں پر کوئی آپ کا جاننے والا بھی تھا, کوئی کسی نے مزید ان کو روکنے کی کوشش نہ کی؟ وہاں پہ احسان کے چھوٹے جو چاچو ہیں نا محمد قاسم, جو اس وقت مقدمے کی بھی پیروی کر رہے ہیں, وہ پہنچے ہیں. اس کے علاوہ اقبال فارم ہاؤس کے جو بچے ہیں, ان کے جو مالک ہیں سمیع اللہ, وہ پہنچا ہے. اس کے علاوہ بستی کے تقریباً 24-25 لوگ پہنچے ہیں, اور ان سب کے سامنے گن پوائنٹ پہ اٹھایا بچے کو, اور بچہ اکیلا تھا. جو بھی شواہد ملے ہیں, جتنی بھی نشاندہی ہوئی ہے شواہد کی, سب میں لڑکی نہیں ہے. اور سب سے بڑی چیز CCTV میں نہیں ہے. CCTV جو پولیس کے پاس ہے اس میں بھی لڑکی نہیں ہے. احسان اس لڑکی کو پسند کرتا تھا, بالکل کرتا تھا. اور اس بات کا ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اس کو پسند کرتا ہے, اور اسی بات کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ اس کو اسی چال میں کہ اس کے اوپر یہ چال چل جائے گی, چال چل لی. احسان پسند کرتا تھا, بچی بھی کرتی تھی. ہاں جی, بچی بھی, اور بچی نے یہ معاملہ گھر میں اٹھایا ہوا تھا کہ میں نے احسان سے شادی کرنی ہے, اور یہ چیزیں ان کو ناگوار گزرتی تھی. اس لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ لڑکی کا والد بھی یہاں پہ نہیں ہے, احسان نے بھی کل تک چلے جانا ہے, کیونکہ بستی میں آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی بات اور دوسری جگہ پہنچتے دیر نہیں لگتی. ہماری ایک ہی برادری ہے, ہم ایک ہی لوگ ہیں, وہ بھی ہمارے شریکہ میں, ہم ادھر ہی رہتے ہیں, ہماری زمینیں ادھر ہیں, ان کی ادھر ہیں. تو ان تک بات کیسے بھی پہنچی ہے, تو انہوں نے پھر احسان کو ٹریپ کیا, ٹریپ کر کے تو مار دیا. جب مارا تو سننے میں آیا ہے کہ گاؤں کے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اولے برسے, اس کے بعد سرخ آندھی آئی. تو کیا یہ ماجرا تھا, کیا منظر تھا اس وقت؟ گاؤں کے لوگوں نے کیا بتانا, میں موجود تھی وہاں پہ جب احسان کا جنازہ اٹھا رہے ہیں, ابھی پکڑا ہی ہے جنازے کو, تو وہاں پہ ایک طوفان کی طرح آندھی آئی ہے, بہت تیز آندھی آئی ہے, سرخ آندھی. میں بھی بچپن میں سنتی تھی جب گاؤں میں ہم رہتے تھے, تو جب سرخ آندھی آتی تھی تو ہمارے بڑوں نے, دادی نے, والدہ نے, والد نے کہنا آج کسی مظلوم پہ ظلم ہوا ہے تو سرخ آندھی آئی ہے. اور جب وہ آندھی آئی ہے میں نے دیکھی ہے, ایسی میں نے زندگی میں نہیں آندھی دیکھی اپنے, اتنی سرخ آندھی, اتنا طوفان. ایون کہ درخت جو ہیں جڑوں سے نکل کے باہر تھے, دیواریں بڑی بڑی حویلی ٹائپ جو بنائی ہوتی ہیں ان لوگوں نے, وہ گر گئی تھیں. اور جنازہ جب تک ختم نہیں ہوا وہ اولے اور وہ آندھی چلتی رہی ہے, اور خشک آندھی. اور اس کے بعد انتہا لیول کی, ایسے جیسے وہ درخت کے پتے اپنے شاخوں سے نکل کے نا ہمارے منہ کو ایسے پڑ رہے تھے. اور جب جنازہ ہو گیا, گھر واپس آئے ہیں, تو اتنا سناٹا تھا, اتنا سناٹا تھا کہ کسی بھی چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی. ہوتا ہے نا درخت ہو کا عالم تھا. ہوتا ہے نا کہ گاؤں میں رات کے وقت نہر ساتھ ہے تو وہاں سے کچھ جو ہے نا مینڈک وغیرہ کی آواز آتی ہے, چھپکلیوں کی قسم ڈفرینٹ کائنڈ کی وہاں پہ آتی ہیں رات کے وقت, جو الو کی آواز آتی ہے ڈفرینٹ. لیکن اس رات کوئی آواز نہیں تھی, چپ تھا, سب کچھ چپ تھا. ہم رو رہے تھے اور باقی ہر چیز چپ تھی. درخت سر جھکائے کھڑے تھے. مجھے تو ایسا لگتا کیا تھا یہ اللہ کی ناراضگی ہے, اور اللہ نے اپنا جو ہے نا, اپنا جو غصہ ہے, جو اینگر ہے, اللہ پاک نے اس آندھی, اس طوفان کی صورت میں وہاں کے لوگوں کو دکھایا کہ تم لوگوں نے جو ظلم کیا ہے, میں ابھی بیٹھا ہوں اور میری ذات تم لوگوں کو چھوڑے گی نہیں. اس کے بعد ملزمان پکڑے گئے؟ جی 2 ملزمان پکڑے گئے تھے اگلے دن ٹھہر کے, تو اسے اگلے دن 2 ملزمان پکڑے گئے. جو FIR ہے وہ پولیس نے اپنی مدعیت میں کاٹی تھی. FIR میں کافی کمیاں تھیں جو کہ پولیس نے چھوڑی. بہرحال شروعاتی جو تفتیش انہوں نے شروع کی تھی وہ ٹوٹلی ملزمان کے حق میں جا رہی تھی,
پھر میں نے وہاں پہ کافی پریس کانفرنس کی، کافی واویلا کیا، ڈی پی آفس گئی، اے ایس پی صاحب کے پاس گئی، پھر ان لوگوں کے نام شامل تفتیش کروائے. اس کے بعد پولیس نے ہمارا صحیح معنوں میں ساتھ دیا. رحیم یار خان کی جو پولیس ہے، اسد سرفراز اور اے ایس پی آصف رضا کی جو نگرانی میں تحقیقات کی گئیں، ماشاءاللہ سے فیئر کی گئیں. جو جتنا شامل تھا ان کو اتنا لکھا گیا. اس میں جو احسان کے اغوا میں گاڑی تھی، سرکاری گاڑی، اس کو بھی انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کی. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا رحیم یار خان میں کچھ نہیں بن رہا، انہوں نے سر توڑ کوشش کر لی اپنی کہ یہاں پہ ہم اپنا جو ہے نا وہ پوزیشن، اپنا پیسہ دکھائیں، یہاں پہ روب چلائیں. لیکن الحمدللہ وہاں کی پولیس جو ہے نا وہ ثابت قدم رہی اور انہوں نے جو ہے ان کو گناہ گار لکھ دیا. پھر یہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے، انہوں نے تفتیش چینج کروائی ہے، آر آئی بی برانچ میں آئے ہیں. آر آئی بی برانچ میں انہوں نے بیٹھ کے تو اپنی مرضی کی تفتیش جو ہے نا وہ لکھوائی ہے. اپنے آپ کو گناہ گار 6 لوگوں کو گناہ، دیکھیں ایک دم سے 6 لوگوں کو بے گناہ کر دیتے ہیں. ایک بندہ جس کے ایفیڈیوٹ آپ کو دے رہے ہیں، ہم گواہوں کے ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ بندہ اناؤنس جو کر رہا ہے جہاں پہ ان کا جو پیٹرول پمپ ہے اویسیا فلنگ سٹیشن، وہاں کی سی سی ٹی وی جو ہے نا انہوں نے پولیس کو ڈی وی آر جو دیا ڈیلیٹ کر کے دیا تھا. تو پولیس کو تو چاہیے تھا نا آر آئی بی برانچ کو اس کو مد نظر رکھتے، گواہوں کو مد نظر رکھتے، گاڑیوں کے ٹریکر لیتے، سی ڈی آر لیتے. الٹا انہوں نے آر آئی بی برانچ نے جو جیو فینسنگ تھی اس میں بھی ٹیمپرنگ کی اور ان کو بے گناہ لکھ دیا. اور جتنی بھی انہوں نے فائنل رپورٹ بنائی اس کو ایک اگر صاحب علم بندہ پڑھ لے نا، قانون جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، صاحب علم بندہ پڑھ لے تو وہ بھی کہے گا کہ اس میں اچھے طریقے سے جو 2 نمبری کی گئی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو بچانے کی. اب یعنی کہ آپ کے مطابق ملزمان فی الحال بچ گئے ہیں ایک دفعہ؟ جی ایک دفعہ پھر وہ بچ گئے اور میں انہیں بچنے نہیں دوں گی. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ ابھی کیا آپ جو اے آئی جی ساؤتھ پنجاب ہے ان سے آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان سے کیا مطالبہ کرتی ہیں؟ کیا ہیلپ آؤٹ آپ کو کر سکتے ہیں؟ اے آئی جی ساؤتھ پنجاب سے میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے پاس جلد ہی آؤں گی اور میری بات کو سنیں، میرے موقف کو سنیں اور تفتیش چینج کریں، ارجنٹ بیسس پہ چینج کریں تاکہ دوبارہ سے تفتیش ہو اور دوبارہ سے جو جتنا اس میں شامل ہے، جس نے جتنا گناہ کیا ہے. ہماری بالکل بھی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ کوئی بے گناہ پھنسے. ہم نے بھی رب کو جان دینی ہے، ہم نے بھی قبر کا منہ دیکھنا ہے. ہم بہت سیدھے سادے لوگ ہیں. ہمارا تو بچہ اور میں خود، ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ کبھی کسی کو ہم نے تھپڑ تک نہیں مارا. تو یہ تو بہت بڑا انہوں نے جرم کیا اور جس میں جو جتنا شامل ہے اس میں ساؤتھ پنجاب کے اے آئی جی صاحب جو ہیں وہ ضرور اس پہ ایکشن لیں، میری بات کو سنیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو عثمان بزدار صاحب کو میں نے اتنی دفعہ ہر انٹرویو میں ہر جگہ پہ میں نے ان کو کال کیا ہے، اور عمران خان صاحب کو میں نے اتنی دفعہ کہا ہے، مینشن بھی کی ہے ہر چیز. اس کے علاوہ جوڈیشری عدلیہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے، حق اور سچ کا ساتھ دیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین آپ نے سنا کہ یہ فیملی جس کرب سے ابھی بھی گزر رہی ہے، انصاف جب تک نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو بھی وارثین ہوتے ہیں ان پر یہی گزرتی ہے. اور غم کی یہ گھڑی ہے جس میں صرف ایک انصاف اگر مل جائے تو شاید ان کو کم از کم اس دنیا میں اس سکھ کا تو احساس ہو جائے گا کہ چلیں ظالموں نے اپنے جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا، اور یہاں پر کوئی قانون نام کی چیز تھی. اور اے آئی جی ساؤتھ پنجاب سے ہم اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھیں، اس کی انکوائری جو بھی ہوتی ہے اس کی رپورٹس خود اپنے دفتر منگوائیں اور تمام انویسٹیگیشن کی جو ہے نگرانی کریں تاکہ اس فیملی کو انصاف مل سکے، اس بچے کو انصاف مل سکے، اس معصوم بچی کو مل سکے جسے قتل کر دیا گیا، غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا. اور آئی جی پنجاب سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے اور سی ایم پنجاب سے بھی کہ امید کرتے ہیں کہ اس فیملی کو انصاف ملے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.